अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहमान सीनियर सियासतदान साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब। आज एक अहम दिन, ख़बरों की भरमार PTM पर और मदारिस के हवाले से DGI SPR की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत से सवालात पैदा किए हैं, जिनके जवाब आज हम मोहम्मद अली दुरानी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। IMF का वफ़द भी पाकिस्तान में है, टैरिफ के हवाले से मुख्तलिफ हवाले से ब्रीफिंग्स ले रहा है। 500 अरब रुपए के नए टैक्सों की आवाज़ आ रही है। IMF के वफ़द के पहुंचते ही अमेरिका का वफ़द भी पाकिस्तान में ही है। ये सब क्या कहानी है? मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, किसने सदारत की है, क्या कहानी है, ये भी जानेंगे दुरानी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम सलाम। दुरानी साहब, आज DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक तंजीम है PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसके हवाले से बड़े कैटेगोरिकल और क्लियर बात की कि उन्हें NDS और रॉ से फंडिंग हो रही है, डेट्स और टाइमिंग के तहत। मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, ज़रा सुने। नई एक तंजीम है, पठानों की तकलीफ की बात करती है, कबायली इलाकों के तकलीफ की बात करती है, ठीक बात करती है। वो जो बात करते हैं, जो मैं 15 साल से बातें कर रहा था, बात वो ठीक करते हैं, लेकिन जिस तरह का वो लहजा इख्तियार कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। प्रोड्यूसर साहब ने मेरे ख्याल इमरान खान साहब का चला दिया है। चलाना मेजर जनरल गफूर साहब का था, जो उन्होंने फॉरेन फंडिंग के हवाले से कहा, वो चलाएं ज़रा। 22 मार्च 2018 को NDS ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहाँ दिए और वो कहाँ है? इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए रॉ ने इनको कितने पैसे दिए? 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कौंसलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कौंसलेट में गया, उससे मुलाकात हुई, साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए? 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कौंसलेट है, उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी, उसके लिए कितने पैसे दिए और कहाँ हैं वो पैसे? सर, 4 बड़े सिंपल उन्होंने बात की है। 22 अप्रैल मार्च की बात की है, इस्लामाबाद धरने की बात की है, 8 अप्रैल की बात की है और मई की बात की है। कंधार, जलालाबाद, NDS, रॉ, सीधी सीधी बात, ये सब बातें आ गई। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब ये फंडिंग के सबूत मौजूद हों तो क्या कार्रवाई हो सकती है, होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज का सारा टॉपिक है मुज़म्मिल साहब, ये बहुत ही, इसमें बहुत से पहलू हैं। ये तो एक पहलू है इसका, और उसमें अगर आप आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो डिफरेंट सीक्रेट एक्ट है और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एंटी स्टेट एक्टिविटी एक्ट है 73 का, 1923 का, इन तमाम को अगर देखें तो ऐसे किसी भी जुर्म की सज़ा जो है वो 3 साल से लेकर सज़ाए मौत तक बनती है। गद्दारी की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो इस पर लागू होती हैं, पर हमारे आर्टिकल 6 में से उन्होंने ये गद्दारी ख़त्म कर दी हुई। हाँ, आर्टिकल 6 तो अब उन्होंने सिर्फ तोड़ने तक महदूद कर दिया है। हाँ, पहले ये वाले एक्ट भी उसमें शामिल थे, लेकिन अब उसको उन्होंने जो है 18वीं तरमीम की, इसीलिए हिफाजत भी बड़ी ज़रूरी है उसकी। तो इस लिहाज से अगर हम देखा जाए तो ये जो इल्ज़ामात इन पर लगाए गए हैं, उसकी बहुत शदीद तरीन इंटरप्रिटेशंस हैं, कॉनोटेशंस हैं, और सज़ा हमारा आइन, आप कह रहे हैं मौत तक सज़ा है, 3 साल से मौत तक। देखिए, हमारे पाकिस्तान के सियासी कल्चर में मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों पर ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे हैं, इंडिया से, अफ़गानिस्तान से, CIA की फंडिंग, ये वो, लेकिन हमने किसी को सज़ा होते नहीं देखी है। रियासत कमज़ोर है, कानून कमज़ोर है, विल नहीं है कि हम गद्दारों को सज़ा दे सकें, खुली छुट्टी है। आप समझ, जब तक गद्दारी को सियासी कवर मिलेगा, जब तक गद्दारी को सियासी कवर मिलेगा, उसके खिलाफ एक्शन लेना मुश्किल होता जाएगा। हमारा ता वक्त के
اس کے بارے میں ایسا شعور پیدا کر دیا جائے کہ عام ذہن جو ہے وہ اس کو قبول کر لے. ہماری ایک تاریخ ہے کہ ہم سیاست کے اندر جب بھی اپنے پاؤں جلنے لگتے ہیں تو ہم سیاست کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا، میرے پہ اگر کرپشن کا الزام لگے گا، میرے پہ معاشی دہشت گردی کا الزام لگے گا، میں کہوں گا جمہوریت کو خطرہ ہو گیا. میرے پہ اگر غداری کا الزام لگے گا تو میں کہوں گا کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں. میرے پہ اگر دہشت گردی کا الزام لگے گا تو میں اس کے جواب میں بھی سیاست کا کور لوں گا. لیکن یہاں پر افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پہ پیور دہشت گردی کو بھی ہمیشہ سیاسی پناہ ملتی رہی. جب الذوالفقار کی دہشت گردی ہوئی، جس کے وٹنسز نے بعد میں کتابیں بھی لکھی اور جس کے ایویڈنس بھی موجود تھے الذوالفقار کی، کہ کابل کے ایئرپورٹ کے اوپر ایک فوج کے افسر کو جو ہے خود ان کے بلاول کے ماموں نے جو ہے اپنی پسٹل سے اس کو قتل کیا. ٹھیک ہے جی. اس کے باوجود جب وہ واپس آئے تو اس وقت کی سیاسی حکومت نے ان کو پروٹیکشن دی اور ان کو ہر قسم کی اس سے آزاد کیا. اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی مختلف اوقات میں سیاسی طور پر سیاسی افراد پہ غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان غداری کے سرٹیفکیٹس کی وجہ سے غداری کا کانسیپٹ بھی جو ہے وہ ماند پڑا ہے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایسٹ پاکستان کا ایک ثانیہ ہوا، اس کے اندر بھی یہی ہوا کہ پہلے ایک کا مقدمہ بنا، پھر پراپر ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے یا ایویڈنس پروڈیوس نہ کر سکنے کی وجہ سے ملک بھی 2 لخت ہوا اور اس کے جواب. اس موقع کے اوپر جب آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا تو مجھے ایک چیز جو جائز لگی اور جو بہت انفت ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو ایکوزیشنز ہوئی ہیں یا یہ ایکوزیشنز جو انہوں نے کی ہیں، اس کے اوپر فوراً تعزیر شروع کرنے کے بجائے ان کے بارے میں سوالات اور اس کو جو ہے وہ ایک ابلاغ ملنا چاہیے کہ جو آپ نے ان کو ایکیوز کیا ہے اس کے آپ کے پاس کیا شواہد اور کیا واقعات ہیں. اس کے مقابلے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک قسم کے غداروں کو ہمیشہ سزا ملی ہے. اچھا جی، پاکستان کی تاریخ میں غداروں کی سزا موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایک ایکسیپشن موجود ہے، وہ ہے پاکستان آرمی کی. کہ پاکستان آرمی کے اندر جب بھی کوئی غدار پکڑا گیا، خواہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو یا وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا پی اے ہو، اور وہاں پہ عمر قید سے لے کے کیپٹل سینٹنس تک ہر سزا جو ہے وہ آرمی نے اپنے اندر پیدا ہونے والے غداروں ایک لیفٹیننٹ جنرل تو اس وقت بھی اس وقت. مطلب یہ ہے کہ یہ ملک دشمنی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی غدار ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن غداروں کے تحفظ کرنے کے لیے سیاست کو لانا یہ ایک انتہائی کبھی حرکت ہے. لیکن سیاسی جماعتیں تو اب میں یہ سمجھتا ہوں بیرونی فنڈنگ ساروں نے لی ہے، اور بیرونی فنڈنگ اور اس حمام میں اب ساری سیاسی جماعتیں ننگی ہیں، تو لہٰذا وہ اس کو جرم سمجھتی نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں آج جب پی ٹی ایم جی آج کیا اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے کہ جی اگر یہ فلاں ڈیٹ کو ہوا تھا تو اس وقت کیوں نہیں بتایا، اس وقت کیوں نہیں مطلب یہ ہے کہ جو چوری کرنے آیا تھا یا جس نے یہ پیسے دیے تھے اس نے ساتھ ہی ایک ٹیلیکس بھی بھیج دیا تھا کہ جناب میں دے رہا ہوں تو تسی رپورٹ کر دیو. مطلب یہ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سارا اقدام جو ہے، یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ نہیں وہ میں نے ایک شارٹ سنانا ہے آپ کو، اس بات پر بعد میں آئیں گے، وہ ایک مقدمہ بعد میں آپ کے پاس لے آؤں گا. میرا یہ موقف ہے کہ جو ایک کلچر بن گیا ہے، کہتے ہیں جی اب سیاسی جماعت چل ہی نہیں سکتی باہر سے پیسے نہ آئیں، لوکل فنڈنگ. دیکھیں جی لوکل فنڈنگ کے اوپر چل سکتی ہے یا بیرونی فنڈنگ کے اوپر چل سکتی ہے، یہ کویسچن جو ہے یہ میرا مقدمہ ہے، یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن جو ایک ادارہ بھی ہے اور عدالت بھی ہے، کسی ایم این اے کو اس وقت تک اس کی رکنیت ختم نہیں ہو سکتی جب تک الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہ کرے. ایون عدالت بھی اگر کوئی حکم دیتی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو دیتی ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کو فورن فنڈنگ کے ریفرنس سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایٹ این اینگل سیاست کے ذریعے سے ان قوتوں کو تحفظ دینا جو ہمارے ملک کے اندر ہائیبریڈ وار کو لے کر آگے چلے. یہ بات میں جب کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں تنہا ہوں. اس لیے آپ تنہا ہیں. میں یہ سوال آپ کو کرنا چاہتا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس کی،
اسٹیٹ بات کی، اسٹیٹ الزام لگائے، اس کو کہیں سے پولیٹیکل حمایت نہیں ملی ہے. کسی سیاسی جماعت نے اس پریس کانفرنس کی حمایت میں پی ٹی ایم سے علیحدگی کا، ان کی مذمت کا مجھے ایک بیان نہیں نظر آیا. لوگوں نے آئیں بائیں شائیں کی ہے. دیکھیں اب اس میں آپ کو وہ جب آپ نے شارٹ جو بھی سنانا ہوگا جب بھی میں سنا ہی نہ دوں، سنا دیں، لیکن میں چونکہ اس پہ بات ذرا وہ جو شارٹ جس میں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں، وہ ذرا سنوائیں. اس انوائرمنٹ میں ہر بندہ بول سکتا ہے، جو ریڈی والا ہے وہ بھی بول سکتا ہے، رکشے والا بھی بول سکتا ہے، تانگے والا بھی بول سکتا ہے، بیوروکریٹس بھی بول سکتا ہے، پولیٹیشین بھی بول سکتا ہے. ایک آرمی چیف ہے، 40 سال انہوں نے اس ملک کے لیے ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کام کیے. سٹیزن آف پاکستان، ہی کانٹ اسپیک. جناب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کو دیجیے، میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، صحیح بات کریں، میں آئین قانون کو جانتا ہوں. دہشت گردی سے لڑنا کیا فوج کی ذمہ داری ہے؟ نہیں. غیر آئینی اقدام ہے جو فوج کر رہی ہے، کون کروا رہا ہے؟ حکومت، سیاست، حکومت. اور اپنے تحفظ کے آپ جو جلسہ نہیں کر سکتے تھے، اور ان بیچارے سیاستدانوں کو جنہیں جلسے کے لیے نکلتے وقت بموں سے اڑا دیا جاتا تھا، ان علماء کرام جن کو بموں سے اڑا دیا گیا، ان کے تحفظ کے لیے آپ کے سویلین ادارے تمام کمپرومائز ہو چکے تھے، آپ کی عدالتیں کنگ ہو چکی تھی، اور آپ کی فورسز جو ہیں وہ جانوں کے علاوہ کچھ نہیں دے پا رہی تھی. اس وقت آپ نے آرمی کو بلایا اور انہیں ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری دی ملٹری کوڈ پہ بنا کے دیا کہ تم اپنے ہزاروں لوگوں کی جانیں قربان کرو اور ہمارے تحفظ کے لیے. جب وہ اس تحفظ کے میدان تک پہنچے تو آپ ایک ایسی قوت کے پیچھے کھڑے ہو گئے جو کراچی کے ایک واقعہ سے کھڑی ہوئی. وہ علاقہ جس کے اندر کوئی آدمی جو تھا وہ دہشت گردوں کی مرضی کے مطابق اپنے گھر میں نہیں گھس سکتا تھا، اس علاقے کو جب امن میں لایا گیا. آج کہتے ہیں ہم جی سوات میں جلدی لے آئے تھے، یہاں دیر ہو گیا. سوات میں جو اقدام ہم نے کیا تھا وہ بھی تم نے نہیں کیا تھا، وہ کسی سیاسی پارٹی نے نہیں کیا تھا، وہ 100% آرمی نے کیا تھا. اچھے جنرل نے کیا ہوگا، اچھی پرفارمنس تھی، تھوڑے سے زیادہ اچھے نے کیا ہوگا اور زیادہ اچھی پرفارمنس ہوگی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بغیر کسی لیت و لال کے بات یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری اگر ادا نہیں کر سکتے تو پاکستان سے دشمنی کی ذمہ داری آپ کو کسی نے نہیں سونپی. پاکستان کو لوٹنے کی ذمہ داری آپ کو کسی نے نہیں سونپی. پاکستان کی انٹیگریٹی، پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کی سیکیورٹی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کا تحفظ پاکستان کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے. اور آج اگر چیزیں خلط ملط ہوئی ہیں، اگر آج مدرسوں کی اصلاح، آپ مجھے بتائیں کہ جب دہشت گردی ہو رہی تھی اس وقت ایک ایک ڈویژن کے اندر اور ایک ایک ضلع کے اندر کون کون سا جی او سی تھا اور کون کون سا آرمی کا آفیسر تھا جو تمام مانیٹرنگ کر رہا تھا اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اور میاں صاحب اور پیپلز پارٹی خوشی سے کروا رہی تھی. آج وقت نکل گیا تو آج جناب ہماری طرف انگلی اٹھ، تو ہم تو بڑے ڈیموکریٹ ہیں جی. یہ تو انفارمیشن منسٹر کو کرنی چاہیے تھی، یہ پریس کانفرنس انٹیریئر منسٹر کو کرنی چاہیے تھی، یہ ایجوکیشن منسٹر یہ فنانس منسٹر کو کرنی چاہیے تھی. آج تمہیں بیٹے یاد آ گیا ہے، اس وقت تمہیں یاد نہیں تھا کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے. اس وقت تمہیں یاد نہیں تھا جب ہم دہشت گردی کی وجہ سے اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے. تو بات جناب یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر وقت آ گیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. سیاست پہلے ہم نے صاحب حسین پہ بھی رو سے پیسے لینے کی بات تھی، کراچی میں سے اس کو بھی نکالا ہے، تو یہ بھی اب ان کو بھی اس پہ بات کرنی ہے. لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر مجھے آگے سلمان شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ آج آئی ایم ایف کا وفد آیا ہوا ہے، تو ہم نے سوچا سلمان شاہ صاحب کو بھی بلا لیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تاکہ کچھ اس پر بھی بات ہو سکے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر سلمان شاہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے معیشت اور آئی ایم ایف پہ بات کریں گے. ایک سوال دورانی صاحب سے، پھر سلمان شاہ صاحب کے پاس جائیں گے. دورانی صاحب، پی ٹی ایم سیاسی جماعت ہے، تنظیم ہے، کس قانون کے تحت ان پر کیسے کارروائی ہو سکتی ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں
میرا نہیں خیال کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. ایک نام ہے جو وہ یوز کرتے ہیں, باقی اٹس اے گروپ آف انڈیویجولس, اور باقی جو سپورٹ انہیں ہے وہ یہی ہے کہ میڈیا میں ایک سپورٹ ہے, ایک ان کے نیریٹو کو لے کے چلنے والی سیاسی پارٹیاں ہیں. میں اس میں جو اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھیں, میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب غدار بنانے اور غدار بچانے کی سیاست ختم کر دینی چاہیے. سیاست نہیں, یہ ظلم ہے ملک کے ساتھ. اور دوسری بات, میں بلاول صاحب کو اپنے ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ اپنی والدہ کے نقش قدم پہ چلیں, اپنے والد کے کہنے پہ اپنے ماموں کے نقش قدم پہ نہ چلیں. چلیں آگے اس پر مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف کا وفد آیا ہے اور 600 ارب کے نئے ٹیکسوں کی کہانی ہے. اب تک پچھلی ذرا بات کر لیں, حکومت نے اب تک جو مہنگا کیا ہے اس میں کچھ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا ہے یا سب کچھ خود ہی کر دیا ہے؟ نہیں, یہ تو اب اندرون حال دیکھنے کی بات یہ ہے کہ روپے کی قیمت بچانا حکومت کے اختیار میں نہیں تھا, اور اس کی ایک سمپل سی وجہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈالر ہے ہی نہیں ہے تو آپ اس کو مارکیٹ میں کہاں سے پھینکیں گے کہ روپے کی ویلیو اوپر آئے. سو آپ کے ریزروز جو تھے 8-10 ارب ڈالر کے ریزروز تھے, 30 ارب ڈالر آپ نے دینے تھے, 18 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, 10 ارب ڈالر کے آپ نے لون ریپے کرنے تھے, اور 10 ارب صرف آپ کے پاس اگر ریزروز میں ہے تو وہ پھر آپ روپے کو بچانے کے لیے ڈالر ضائع نہیں کر سکتے. بجلی بھی مہنگی ہوئی, گیس مہنگی ہوئی, روٹی مہنگی ہوئی, چینی مہنگی ہوئی, ہر چیز کون سی چیز ہے جو مہنگی نہیں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں صاحب آئی ایم ایف نے کرا دیا. نہیں, وہ آئی ایم ایف نے نہیں کرایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گردشی قرضے جو تھے, پہلی حکومت کیا کر رہی تھی, یہ قیمتوں کو اس نے نیچے رکھا ہوا تھا اور گردشی قرضے اوپر چلتے جا رہے تھے. سو جب 1500 ارب کے گردشی قرضے ہو گئے تو اس کے بعد تو آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہی کہ اب اور اس کو بڑھایا جائے اور قیمتوں کو سٹیبل رکھا جائے. سو ایکچولی جب یہ حکومت آئی ہے, اس کے 2 بڑے بڑے پہاڑ تھے. ایک تو ایکسٹرنل ڈیٹ کا 100 ارب ڈالر کے قریب وہ ڈیٹ تھا, دوسرا یہ گردشی قرضوں کا 1500 ارب روپے کا ڈیٹ تھا جس کو پے کرنا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اندرون ملک جو ہے وہ بھی کئی ٹریلینز میں ڈیٹ تھا. اور اس وقت آپ کی آمدن کا تقریباً 6% جی ڈی پی کا آپ کا ڈیٹ سروسنگ ہے, کہ آپ جو بھی ٹیکس لیتے ہیں, اگر ٹیکس آپ کے 15% آف جی ڈی پی آپ ٹیکس پلس ریونیو لے رہے ہیں تو اس میں سے 6% جی ڈی پی کا آپ قرضوں کی سروسنگ میں دے رہے ہیں, تو باقی آپ کے پاس کیا بچے گا؟ سو آپ ایک ٹپیکل ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کو پرانے قرضے پے کرنے کے لیے نئے قرضے لینے پڑ رہے ہیں. سو یہ جب تک آپ سائیکل چلتی رہے گی تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا, کوئی کسی قسم کی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن آپ نے یہ کام جو ہے, اس لیے یہ ہم اس وقت اتنی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ حکومت جب آئی ہے انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ سچویشن کتنی خراب ہے. اینڈ آئی تھنک اس میں ان کو آپ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ اس لیے دے سکتے ہیں کہ یہ پہلے کبھی حکومت میں اس طرح سے فیڈرل لیول پہ کبھی آئے نہیں تھے, اور ان کے اسد عمر صاحب بھی کوئی اکانومسٹ نہیں تھے, بہت کیپیبل آدمی ہیں, بڑے محنتی آدمی ہیں, بٹ اکانومسٹ نہیں تھے. نا تجربہ کاری کا شکار ہو گئے ہم, آئی تھنک ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. اور یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. میں ایک سوال جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے, آپ سے بھی پوچھ لوں, جی کرپشن اور نااہلی میں زیادہ بڑا جرم کون سا ہے؟ نا تجربہ کاری اور کرپشن میں زیادہ بڑا نقصان تو برابر ہی ہے. آئی تھنک ایک چیز یہ ہے کہ کرپشن میرا خیال میں اگر سسٹمیٹک ہے تو وہ آپ کی اکانومی کو ڈسٹروائے کر سکتی ہے. اور نا تجربہ کاری, اور وہ آپ اگر ریکگنائز کر لیں تو اس سے آپ اس کو فارغ کر سکتے ہیں, لیکن کرپشن کو فارغ کرتے کرتے بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن بالکل اتنا ہی ہوتا ہے. اور آئی تھنک کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. بٹ میرے خیال میں اگر کرپشن سسٹمیٹک ہو جائے
تو پھر آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جب بڑھ جاتی ہے آپ کی اکانومی میں وہ کمپیٹیٹیونیس نہیں رہتی، اور آپ نے جو ایکسپورٹس کرنی ہے وہ ڈوب جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے بریک پہ جاؤں گا کہ پاکستان کی عوام کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ آئی ایم ایف جو شرائط ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہوتی ہیں یا آئی ایم ایف کے مفاد میں ہوتی ہیں، لیکن ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ اس گورنمنٹ یہ جب سے آئی ہے مہنگائی، آپ نے بتایا کہ ان کے مسائل زیادہ تھے، اس کا ان کے پاس یہ واحد آپشن تھا جو انہوں نے کیا مہنگائی کرنے کا، ٹیرفس بڑھانے کا، بجلی گیس کے روپے کی قدر کم کرنے کا۔ لیکن میرا اب آپ سے بڑا سیدھا سوال ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں ہے، کہہ رہے ہیں 6 7 8 ڈالر کا ارب ڈالر کا پیکیج آ رہا ہے، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں 600 ارب کے ٹیکس بھی آ رہے ہیں، یہ ٹیکس مزید مہنگائی کر دیں گے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ نمبر 1 آئی ایم ایف جب آپ کو 6 7 ارب ڈالر دے گا یا 8 بلین ڈالرز دے گا، تو اس کا نمبر 1 پرائرٹی یہ ہوگی کہ وہ ڈالر اس کو واپس بھی ملے، اور یہ نہ ہو کہ آپ ڈالر بھی لے لیں اور آپ پھر واپس بھی نہ کریں۔ سو نمبر 1 تو اس کی پوزیشن ہے کہ یہ وائبل ہونا چاہیے تاکہ یہ ڈالرز دے کے واپس کیے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو امبیلنسز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ ضرورت پڑ رہی ہے وہ ٹھیک کیے جائیں، جس میں ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور دوسرا فسکل ڈیفیسٹ ہے۔ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اور ایک تیسرا ہے جو آپ نے پرانے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کو واپس کرنے کی آپ میں سکت نہیں ہے، آپ ان کو رول اوور کریں گے یا ری فائنینس کریں گے، اور وہ پرانے قرضے جو ہیں 100 ارب ڈالر کے ہیں بیرون ملک قرضے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 10 ارب ڈالر سالانہ آپ کو وہ واپس کرنے ہیں اور اس کی جگہ نئے قرضے لینے ہیں۔ سو پاکستان کی ضرورت میرے خیال میں آئی ایم ایف کو لانے کی یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی سٹیمپ آف اپروول آپ کے پاس ہوگی تو آپ یہ ری فائنینسنگ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اب آئی ایم ایف نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو اندرون ملک آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہم نے حکومتی کیا ہوا ہے، اس کو کیسے کم کیا جائے۔ اس کے 2 طریقے ہیں اور کمبینیشن 2، ایک ہے اپنے اخراجات کم کریں، دوسرا ہے اپنے ریونیوز انکریز کریں، اور تیسرا ہے کہ کچھ اخراجات کم کریں کچھ ریونیوز انکریز کریں۔ یہ ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کیسے یہ آپ نے جب یہ ٹیم آئے گی وہ ڈسکشن جب ہوگی، اس وقت ہمارا مالیاتی خسارہ لیٹ سے 8% کے قریب ہے، اگر آپ سرکولر ڈیٹ بھی ڈال دیں بیچ میں، اب باقی چیزیں جو پے کرنے والی ہیں اس کو یہ اگلے 3 سال میں چاہیں گے کہ 8% سے کم ہو کے تقریباً 4% تک آ جائے۔ وہ پھر دیکھیں گے کہ کیسے کتنی ایکسپینڈیچر کٹ ہو، کتنا ریونیو انکریز کیا جائے۔ اب ہمارا ایکسپینڈیچر میں بہت زیادہ فضول خرچیاں ہیں جن کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی یہ ریونیو گیپ کم ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ آپ بات کر رہے ہیں 600 ارب کی انکریز کرنے کی، اگر وہ 600 ارب انہی لوگوں سے لیا گیا جو پہلے دے رہے ہیں وہ ٹیکس، تو یہ پھر ایک بہت بڑا نیگیٹو انسینٹیو ہوگا۔ لیکن اگر 600 ارب آپ نے ٹیکس نیٹ بڑا کر کے لیا تو اس کا ایک اور ہوگا کہ اتنا بوجھ آپ کا نہیں پڑے گا۔ لیکن آئی تھنک پاکستان کی جو اس ساری چیز میں جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت سی پیک کا ایک بہت اچھا معاہدہ کر کے فیز 2 میں جو ایف ٹی اے ہے وہ بڑا اچھا ایک کر کے آیا ہے چین کے ساتھ۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کی مصنوعات جو ہیں خصوصاً ٹیکسٹائل کی، گارمنٹس کی، اب 0 ریٹڈ چین کی مارکیٹ میں جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اب گارمنٹ انڈسٹری میں چین کا ورکر بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور وہ پاکستانی ورکر سے 7-8 گنا زیادہ تنخواہ لیتا ہے۔ سو اگر آپ کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ایسا ہے کہ پاکستان میں وہ گارمنٹ بنے اور وہ چین چلے جائے تو اس پہ بڑا پروفٹیبل ہوگا چائنیز انویسٹرز کے لیے کہ پاکستان میں گارمنٹ فیکٹری لگائیں، اس میں سے وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ چین لے جائیں۔ سو ایک پاکستان کو سے پہلے یہ کتنا تھا ٹیکس
آج تو 0 ہو گیا, اس سے پہلے کتنا تھا؟ ڈفرینٹ چیزوں پہ ڈفرینٹ اماؤنٹ تھے, 25% بھی تھا, 10%. کیا جب ہم سی پیک میں انٹر ہو رہے تھے اس وقت ہمیں یہ تبدیلی نہیں کروانی چاہیے تھی؟ کروانی چاہیے تھی, پہلے دن سے کروانی چاہیے تھی, لیکن اس وقت سی پیک میں ایک چیز تھی کہ وہ کنیکٹیوٹی پہ چل رہا تھا. اب جو سی پیک ہے اس میں اسپیشل اکنامک زونز آ رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ پاکستان کے لیے اپرچونٹی جو آئی ایم ایف پروگرام کی ایک حصہ ہی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف آئی ایم ایف آپ لے کے آئیں تاکہ آپ کے بیرون ملک امبیلنسز اور کریڈیبلٹی ٹھیک ہو جائے اور ادھر آپ اپنی ریفارمز کر لیں. دوسری طرف نجات, جو رستہ نجات کا ہے وہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ سی پیک میں لے کے آئیں اور نوکریاں پاکستان میں بنائیں. اور بے شمار, کیونکہ آپ کا لیبر اب سستی ہو گئی ہے چین کی لیبر سے, اور چین نے اگلے 10-15 سال میں تقریباً 200 ملین ان کے ورکرز جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور وہ ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی. اور وہ اس وقت وہ والی جو جابز ہیں وہ ویتنام وغیرہ جا رہے ہیں, اور ہم اگر اس کو ادھر لے آئیں تو ہماری یوتھ جو ہے اس کو امپلائمنٹ ملے گی, اور وہ ہمارے لیے. آپ کا خیال ہے کہ اب یہ جو اس کا کانسیپٹ ہے یہ رائٹ ڈائریکشن میں کچھ ڈل گیا ہے؟ آئی تھنک ڈائریکشن صحیح ہے, لیکن اس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ہماری بزنس کمیونٹی, ہماری حکومت, یہ اسپیشل اکنامک زون. بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ واپس آؤں گا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے کہتے ہیں ہر اکنامک ایکٹیویٹی بند ہو گئی ہے. اسلام میں ایک اکنامک جمود ہے, یہ پہیہ کیسے چلے گا؟ ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ ایک یہ بات ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اکنامک ایکٹیویٹی رک گئی ہے ملک کے اندر. آپ کو لگتا ہے وہ دوبارہ اس آئی ایم ایف سے یا کچھ شروع ہو سکے گی؟ میرا خیال ہے یہ ان کے آنے سے پہلے ہی رک گئی تھی. جب مفتاح صاحب نے بجٹ دیا تھا, اس بجٹ میں جب انہوں نے فائلر نان فائلر کا چکر ڈالا, اس کے بعد تو سب سے پہلے تو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ آپ کی گئی, اور ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جو ہے اس کے پیچھے 50-60 دوسری انڈسٹریز ہوتی ہیں, ایکٹیویٹی ہوتی ہے, لیبر کی کھپت ہوتی ہے, اکانومی کا خاصا میجر حصہ ہے. 15 سے 20% آپ کے جی ڈی پی کا حصہ اسی ایریا میں ہے. تو آئی تھنک کہ وہ اس وقت سے ہی یہ ٹھپ ہوئی ہے. اور اس کے اوپر جب آپ ایف بی آر سے لے کے نیب اور دوسرے ایف آئی اے, اس میں بزنس مین جب نشانے پہ آ گئے تو اس سے بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا, جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ جو انوائرمنٹ ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے, جس سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی یہ سوچ بھی نہیں رہا کہ میں کوئی نئی انویسٹمنٹ کروں یا میں کوئی ایکسپینڈ کروں. ہاں, ٹیکسٹائل انڈسٹری سوچ رہی ہے کیونکہ اب ان کو انپٹس جو ہیں انرجی کی اور گیس وغیرہ اچھی قیمت میں مل رہی ہے, ان کو آرڈرز اچھے مل رہے ہیں, تو وہاں انویسٹمنٹ ہونے کا پاسبلٹیز ہیں. لیکن آئی تھنک کہ ہمیں یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے اس کو ہمیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی اور نان پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. اور آئی تھنک پولیٹیکل لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی بڑی سخت ہونی چاہیے, کیونکہ ایک پبلک ٹرسٹ کی بات ہے اور پبلک کا پیسہ انہوں نے استعمال کیا اور غلط طریقے سے, اور ان کے پاور میں تھا کہ یہ پروٹیکٹ کرتے, لیکن انہوں نے نہیں پروٹیکٹ کیا. لیکن اگر ایک بزنس مین ہے یا ایک نان پولیٹیکل نان گورنمنٹل پرسن ہے, وہ ایک نظام کے تحت اگر وہ پکڑا جا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فائلر نان فائلر کی شرط نہیں ختم کریں گے اکانومی کا یہ پہیہ نہیں چل سکتا؟ آئی تھنک یہ بھی صحیح بات ہے کہ اب نان فائلر کو اگر آپ بند کر دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ آدھے سے زیادہ بزنس بند کر دیں. پاکستان میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کہ پرابلی ٹیکس نہیں دیتے, ان کے جو یہاں پہ پیسے بھیجتے ہیں اس پہ ٹیکس کی وہ ٹیکس پیئرز نہیں ہوتے, ان کے ڈپینڈنٹس جو ہوتے ہیں. تو یہ چیز کو کریٹ کر کے آپ نے ایک اتنا بڑا
سیگمنٹ ہے جو آپ نے بند کر دیا ان کی خرید و فروخت. سو آپ کو آئی تھنک ٹرانزیکشنز جو ہیں اکانومی میں اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے, اور اپنے ٹیکس کے نظام کو سمپلیفائی کریں اور اس کو آسان کریں, ریٹس کو کم کریں اور نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں. اور میرا خیال ہے اس وقت انوائرمنٹ ایسی ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے, اور یہ آئی تھنک گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی اپرچونٹی لینی چاہیے کہ ٹیکس کے نظام کو سمپلیفائی کریں, ٹیکس ریٹس کو کم کریں, زیادہ سے زیادہ جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ٹیکس پیئر کا اور ٹیکس کی اتھارٹیز کا کانٹیکٹ منیمائز کریں. اور مین چیز یہ ہے کہ اکانومی کا پہیہ اگر ہم چلنے دیں گے تو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی آسانی سے ہو جائے گا, اور تکلیف جو اس وقت ہمیں آ رہی ہے انفلیشن کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے, اس میں بھی کمی آنی شروع ہوگی. درانی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا ہے مجھے. یہ جو آج نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, قائد حزب اختلاف تو ملک میں نہیں تھے, انہوں نے جو اس کی خبر جاری کی ہے اس میں یہ ہے کہ اجلاس کی صدارت کس نے کی. کوئی ایسا اجلاس بھی ہوتا ہے جس کی کوئی صدارت نہ کرے. آپ بتا رہے تھے نا ابھی کہ حکومت نے, پچھلی حکومت نے جانے سے پہلے بجٹ بھی ایسا دیا اور ٹرینڈز بھی ایسے انٹروڈیوس کرائے اور سرکولر ڈیٹ کو بھی اتنا بڑھایا کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ اب وہ نہ اس سے نکل پا رہی ہے اور نہ اس کو بدل پا رہی ہے, بلکہ اس کے ٹرینڈز کے اندر ہی بیچاری الجھی پڑی ہے. تو اب جہاں تک سوال ہے آپ کے اس کا, میں ناظرین بڑی اچھی آج عجیب و غریب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ دوبارہ سے نون کے اوپر جو ہے میاں نواز شریف صاحب کا کنٹرول جو ہے وہ ایفیکٹو ہوتا جا رہا ہے, اور انہوں نے بڑے طریقے سے جو ہے شہباز صاحب کو, ہمارا تو خیال تھا کہ میاں صاحب کو شہباز صاحب باہر بھیج دیں گے, لیکن انہوں نے شہباز صاحب کو نہیں, آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ میاں صاحب کی شرط ہے کہ پہلے شہباز باہر جائے گا, آپ نے کہا تھا. ہمارا گمان یہ تھا کہ شاید جو ہے وہ شہباز صاحب اتنی بھاگ دوڑ کر کے, لیکن وہ پہلے چلے گئے, اور اب یہ ہوا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں گو کہ کسی کو صدارت تو نہیں کرائی گئی, لیکن پھر بھی صدارت جو ہے وہ خاقان عباسی صاحب نے کی. اور آپ کو وہ پروگرام بھی یاد ہوگا, میں نے کہا تھا خاقان عباسی آف پوٹوہار اور راجہ ظفر اللہ کا پوٹوہار جو ہے ان کے لیے, نون کی لیڈرشپ کے لیے ان کی زیادہ گنجائش موجود ہے. پہلے خبر آئی کہ شہباز صاحب ٹیلی فون پر خطاب کریں گے, لیکن پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں, تو اس لیے جو اس وقت کی سچویشن بنی ہوئی ہے اس کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نون کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ نون اپنا قبضہ جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش جو ہے وہ باہر ہو رہی ہے. لیکن میں اس سارے اقدام کے نتیجے میں نون شین ساروں کو ہی باہر ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جو معیشت لندن جا رہی ہے نون, دیکھیں جی لندن جا رہی ہے, نون لندن جائے گی, لیکن نون اس وقت یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے اگلے 5 سال جو ہے چیمبر پریکٹس کرنی ہے, ہم نے کوئی تحریک نہیں چلانی, ہم نے کچھ نہیں, وہ نہیں کر رہے بلاول جیسے پریس کانفرنس, وہ کہہ رہے ہیں. اور بلاول صاحب کو تو ان کے والد صاحب نے بیچاروں کو پتہ نہیں کس ٹریک پہ ڈال دیا ہے. لیکن اس وقت جو سیاست کے رنگ ہیں پاکستان کے اندر وہ یقینی طور پر نون سے سین اور سین سے نون کے درمیان جو ہے وہ ریسیپروکیٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر اس وقت جو اگر ہمیں مستقبل کی طرف جانا ہے تو ہمیں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے استحکام اس پہ اپنے آپ کو فوکس کرنا. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا بہت خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.